बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम माओ, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में हम जितनी इबादत करें और जितने फ़ज़ाइल का एहतमाम करें वो कम है। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो है रमज़ान और तक़वा। कुरान में इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो। तो बहनों, अगर हम रमज़ान, रोज़ा और तक़वा तीनों के रिश्ते की अगर हम बात करें तो ये बहुत वाज़ेह बात हो जाती है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद ही तक़वा है। यानी जो बताया गया है कि हमने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए, तो इसलिए फ़र्ज़ किए कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो अगर हम कोई एक वाहिद मकसद रोज़े का जहन में रखना चाहते हैं तो वो वाहिद मकसद होगा तक़वा की सिफ़त पैदा करना। अब आइए हम समझते हैं कि तक़वा है क्या। तक़वा के माने में आम तौर पे उर्दू में जब हम तक़वा का तर्जुमा करते हैं तो हम उसे परहेज़गारी कहते हैं। हालांकि तक़वा परहेज़गारी से भी आगे बहुत वसी मानवियत रखता है अपने अंदर। तक़वा को समझाने के लिए एक बहुत ही उम्दा मिसाल मौजूद है हमारे सामने कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये सवाल किया गया कि तक़वा है क्या चीज़, हमें बताएं, हमें समझाएं कि क्या है तक़वा। क्योंकि बार बार कुरान में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है और बार बार तक़वे पे ज़ोर दिया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तक़वा को तुम इस तरह बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो कि एक बहुत ही कांटेदार झाड़ी से गुज़र रहे हो और उसके दोनों तरफ बहुत सी झाड़ियाँ हैं जिसमें कांटे हैं, और तुम अपने लिबास को इस तरह समेट के गुज़र रहे हो कि कहीं से कोई लिबास का हिस्सा किसी कांटे में उलझ ना जाए। यही मिसाल इस दुनिया की है कि इस दुनिया में हम रह रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सी आसाइशें हैं, बहुत सी अट्रैक्शंस हैं, लेकिन उन तमाम अट्रैक्शंस के बीच में हम इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें कि हम किसी हराम अट्रैक्शन में ना पड़ जाएं, किसी ऐसी एक्टिविटी में ना पड़ जाएं जिसको अल्लाह ने नापसंद किया है या जो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, और हम अपने आप को दुनिया के तमाम रौनकों से, दुनिया की तमाम ऐशो आसाइश से बचाते हुए और वो जायज़ काम करें जिसका कि करने का हमें हुक्म दिया गया है, और अपने को बचा करके पूरी ज़िंदगी गुजार के अल्लाह के यहाँ पहुँच जाएं अपनी मौत के बाद। तो ये तक़वा है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो बात ये होगी कि वो काम करना जिससे हमारा रब खुश हो और वो काम छोड़ देना जिससे हमारा रब नाराज़ हो, यही है तक़वा। और यही वो सिफ़त है जो अल्लाह रोज़े के ज़रिए हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर रोज़े के दरमियान हमें वो क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें एहतराज़ करना चाहिए ताकि तक़वा की सिफ़त हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो अब सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है या जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो है रमज़ान के महीने में अपनी किरदार साजी की। हो सकता है कि 11 महीनों में हमसे बहुत सी भूल चूक हो जाती हो, बहुत से गलत काम हम करते हों, बहुत से ऐसे काम जिसे हम गलत समझ भी नहीं रहे हैं। जैसे हम बातों बातों में किसी की ग़ीबत कर देते हैं, बातों बातों में किसी की चुगली कर देते हैं और हमें लगता है कि ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। ऐसा तो होता रहता है, जब हम दो और ख़वातीन बात करते हैं तो किसी तीसरे का जिक्र तो आ ही जाता है। तो तीसरे का जिक्र आने से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यही तो गलत हुआ। किसी तीसरे का जिक्र अगर आ जाए, अगर वो तारीफ़ के पहलू के साथ आए तब तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर तारीफ़ के पहलू के साथ ना आए बल्कि उसकी शिकायत हो रही हो, उसकी कोई ऐसी बात हम कर रहे हो जो उसके अंदर मौजूद है, उसे ही तो ग़ीबत कहते हैं। और आपको मालूम है कि ग़ीबत के बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। उन्होंने कहा कि ग़ीबत करना यानी कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। नाउज़ बिल्लाह, मतलब सोच के भी कि इंसान को कराहियत होती है, कोई इंसान कैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा सकता है। लेकिन हम दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, चलते फिरते, टेलीफोन पे, रूबरू, जैसे भी हो, हम हमेशा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते रहते हैं क्योंकि हम ग़ीबत करते रहते हैं।
دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس پہ ہمیں دھیان دینا ہے اس ماہ مبارک کے اندر، کہ ہم روزہ رکھ کر کے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے کردار پہ ضرب آئے۔ اپنی کردار سازی پہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ کوئی بھی منفی پہلو ہمارے کردار کا سامنے نہ آنے پائے، کوئی بھی غلط کام ہم سے نہ ہونے پائے، چاہے تو وہ رشوت خوری ہو، سود خوری ہو، چاہے تو وہ وقت کی پابندی نہ کرنا ہو، یا آفس کے کام میں کوتاہی کرنا ہو، یا پھر اور دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں جو عام طور پہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے کردار پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے میں تو بہت دھیان دیتی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ پرہیزگاری نہیں پیدا ہو پا رہی ہے جو کہ رمضان میں مجھے چاہیے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں اور ایک متقی اور پرہیزگار خاتون بن جاؤں۔ تو اس کے لیے جو دوسری بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اذکار کا اہتمام کریں۔ جو فرائض ہیں ہمارے سامنے، یہ 5 وقت کی نماز ہے، اسے تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر نماز میں نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا خاص طور سے اہتمام کریں، کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا تھا، رمضان مبارک کے مہینے میں، اس لیے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت بھی سمجھ کے کریں، کیونکہ ہم میں سے کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے عربک زبان کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ عربک کو براہ راست نہیں سمجھ پاتی ہے، جب وہ تلاوت کرتی ہیں تو انہیں تلاوت کرنے کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن انہیں اس کی جو افادیت ہے، جو مفہوم سمجھ کر کے ہمارے دل پہ اس سے اثر ہوتا ہے، وہ افادیت نہیں ان تک پہنچ پاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی تلاوت کریں اس کا مفہوم ضرور سمجھیں، اسے سوچ سمجھ کر کے کہ اللہ ہمارا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کون سی ایسی باتیں ہمارے گوش گزار کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ عظیم کتاب نازل فرمائی، جس کتاب کا آج تک کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔ تو قرآن کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، اذکار کے اندر بہت برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آپ رمضان کے لیے خاص طور سے اپنے لیے اذکار کو متعین کر لیں کہ آپ فجر میں کون کون سے اذکار کا اہتمام کریں گی، ظہر میں کن اذکار کا، عصر میں کن اذکار کا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء میں۔ اس کے علاوہ جو نوافل نمازیں ہیں، جسے دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ تراویح کہتے ہیں اسے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تراویح وہی ہے جو ہم تہجد پڑھتے ہیں۔ بہرحال میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نوافل کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے اس طرح سے ہم اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کریں گے۔ ابھی میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھیے میں تو بہت چاہتی ہوں کہ اسلام کی طرف میرا رجحان ہو جائے، میں اللہ کی پیروکار بن جاؤں، اللہ کی بہت ہی محبوب بندی بن جاؤں، لیکن میرا دل ادھر مائل ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے میں دنیاوی کام میں الجھ کے رہ جاتی ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں شقاوت قلب، یعنی کسی کے دل کا بہت سخت ہو جانا۔ اور جب ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کا اثر پیدا ہو، اس کے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو اب یہ بتائیں کہ جب شقاوت قلب کی کیفیت سے آپ دوچار ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو اس کے لیے رقت قلبی کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ آپ جب بھی اللہ کے حضور جائیں تو گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور جائیں تو آپ روئیں، آپ گڑ گڑائیں، جان بوجھ کر کے اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو مجھے سہارا دے سکے، تیرے سوا کون ہے جو میرے دل کو پلٹ سکے، تیرے سوا کون ہے جو مجھے راہ راست پہ لا سکے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور میں تیرے دربار میں گڑ گڑا رہی ہوں کہ میرے دل کو سختی سے بچا، میرے دل میں نرمی پیدا کر دے، رقت پیدا کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پلٹ دے۔ جب آپ اس طرح زار و قطار اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں گی تو اللہ کبھی اپنے بندے کو اس طرح خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور جو جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، دیکھیے ایک بہت پتے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ روزے میں اللہ نے ہم کو بھوکے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کیا مصلحت ہے اس کے پیچھے؟ نماز میں ایسی بات نہیں ہے، زکوٰۃ میں ایسی بات نہیں ہے، حج میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن روزے میں یہ بات ہے۔ تو مصلحت اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو بیسک نیڈ ہے، جو انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے،
وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان، جس میں سب سے پہلی ضرورت آتی ہے روٹی، یعنی کہ کھانا کھانا۔ کیا آپ کو آنکڑے پتہ ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ بھوکے رہتے ہیں، کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کتنے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو آج ہی آپ یہ ٹاسک کیجئے اور پتہ کیجئے کہ اس دنیا میں اگر ہم 2 وقت کی روزی کھا رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں سکون سے، تو ہم کتنے فیصد خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے پرہیز کریں اور بھوکے پیاسے رہیں، اس کے پیچھے مصلحت یہی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ جو کروڑوں لوگ دنیا میں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، ان کروڑوں لوگوں کے درد کو ہم محسوس کر سکیں۔ اور جب ہم اس درد کو محسوس کریں گے تو ہمارے اندر ایک ایمپتھی کا جذبہ پیدا ہوگا، نہ صرف سمپتھی بلکہ ایمپتھی، کہ اگر ہم اس کی جگہ پہ ہوتے، اگر ہم سوڈان میں پیدا ہوتے تو ہماری کیا حالت ہوتی، ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو اس کیفیت کو محسوس کر کے پھر ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک ہم کسی کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتے ہیں، کسی کی کیفیت کو ہم بھانپتے نہیں ہیں یا کسی کی کیفیت کو ہم خود محسوس نہیں کرتے ہیں، ہمارے اندر اس کی مدد کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھوکے رہیں تاکہ بھوکوں کی شدت کو محسوس کر سکیں، اور اسی لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے سخی ہو جاتے تھے جیسے کہ پتجھڑ میں پیڑوں سے پتے جھڑ جھڑ کے گرتے ہیں، اس طرح سے آپ سخاوت کیا کرتے تھے، اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں۔ سب سے بڑا اگر ہم ثواب کے کام کی بات کریں تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہ اس دنیا میں ہو جو کہ 2 وقت کی روٹی کھائے بغیر قسمت مرسی کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے۔ یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور اسی کوشش کی یاد دہانی ہمیں رمضان کا مہینہ کراتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے اور ہمیں کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکے اور ہم رمضان کی فضیلت سے فیضیاب ہو سکیں، تو ایک اور بہت ہی بڑی بات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے آپ سے، تو اب آپ سب سوچ رہی ہوں گی کس کا نام لوں، شوہر کا نام لوں، والد صاحب کا نام لوں، والدہ صاحبہ کا نام لوں، اپنے بچوں کا نام لوں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت اگر کوئی ہستی کرتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ، یعنی ان کی اللہ کی محبت ماں کی محبت سے کئی ہزار گنا زیادہ محبت ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینا ہے۔ اب آپ کو میں یہ سمجھاؤں اس طرح سے کہ دیکھیے، مان لیا ہم نے مانا کہ دل ایک مکمل دل ہے، اس میں بہت سے گوشے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہر گوشے میں دنیا کو جگہ دے دی ہے، رشتہ داروں کو جگہ دے دی ہے، خاندان والوں کو جگہ دے دی ہے، روپے پیسے کو جگہ دے دی ہے، کپڑے لتے کو جگہ دے دی ہے، کون سا گوشہ بچا جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ڈالیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ہم جگہ دیں۔ سب سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا، آپ نے یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزا کا عالم تھا اور جھانکنی کا وقت تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کہ کیا جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے یا اس کی جان نکلتی ہے تو کیا اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے؟ اور اگر اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میری امت کے ہر فرد کی تکلیف مجھے دے دی جائے تاکہ میں اس تکلیف کو برداشت کر سکوں اور میری امت کو وہ تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ تصور کیجئے، کون ہے دنیا میں جو اتنی محبت آپ سے کرتا ہو؟ کون ہے دنیا میں جو آپ کی تمام تکالیف کو خود سہنے کو تیار ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو؟ جی، یہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔
تو اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بٹھائیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو ہمیں اب یہاں پہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ایسی محفلوں کا اہتمام کرنا ہوگا جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، ان کی کہی ہوئی باتوں کو دہرایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ اور جب ہم اس طرح کی محفلوں کو آرگنائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے محبت، اللہ کے رسول کی محبت اپنے آپ جگہ کرتی جائے گی، گھر کرتی جائے گی، اور ہم سب اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے، اور ہمارے اندر تقویٰ کی صفت ضرور اور ضرور پیدا ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، اب تک آپ نے یہ جانا کہ کس طرح سے ہمیں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اور اپنے گھر کے ماحول کو سازگار بنانا، ایسا سازگار جس میں کہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی جانا کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور عبادات کا اہتمام کرنا، یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں۔ اب آئیے ہم تھوڑی سی بات اس موضوع پہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ معاف کیجئے گا، میں بہت ہی تلخ بات کہنے جا رہی ہوں کہ رمضان کے مہینے میں گناہ سرزد ہو جائے کی بات تو چھوڑیے، ہم نے ایسے اچھے خاصے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو صحت مند ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے کوچنگ کے لیے جانا ہے، کسی کی وجہ کیا ہے تو مجھے اسکول میں پڑھائی کرنے جانا ہے، کالج میں پڑھائی کرنے جانا ہے، مجھے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا ہے۔ کئی خواتین بھی ایسی ہیں گھر میں تو کام اتنا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے تو ہم سے ہو ہی نہیں پائے گا۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا کام ہوتا ہے گھر میں؟ جی ہاں، گھر میں کام کیا ہوتا ہے؟ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اس کے لیے چنے بنتے ہیں، اس کے لیے سموسے بنتے ہیں، اس کے لیے بریڈ پکوڑے بنتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان تمام اہتمام میں خواتین اتنی بزی ہوتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اتنا سارا کام ان سے نہیں ہو پائے گا، اور نعوذ باللہ وہ روزے جیسی اہم عبادات کو یا تو ترک کر دیتی ہیں یا اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان کا دم بھرتے ہیں تو دیکھیے کسی بھی چیز کا دم بھرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی ہی ہوگی۔ اور روزے کی تکلیف تو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، یہ صرف آپ کے مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے ذہن میں سوچ لیا کہ روزے میں بھوکا پیاسا رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں تو اس کو برداشت کر سکتی ہوں، تو یقین جانیے آپ برداشت کر لیں گی۔ لیکن جہاں آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، روزہ تو بہت مشکل ہے، پیاس لگی تو کیا کریں گے، اور میں تو دوائی بھی کھا رہی ہوں، مجھے تو شوگر بھی ہے، مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے یہ بیماری بھی ہے، مجھے وہ بیماری بھی ہے، تو اگر ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو یقین جانیے ہمارے لیے روزہ اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے لیے راستہ آسان کرتا ہوں، اس بندے کے لیے جو ہمارے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور جو ہمارے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا ہے میں اس کے لیے راستے کو اور دشوار گزار بنا دیتا ہوں، اسے اور مشکل بنا دیتا ہوں، کیونکہ اللہ انٹینشن کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت صاف ہے، ہماری نیت کھری ہے، ہماری نیت ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کریں، جو ہم نے 11 مہینے میں جو بھی کام کیے ہیں، جس بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، ان سب کو ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم عہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو اپنی کردار سازی کریں گے، اپنے پورے پرسنالٹی کو ایک نئے سرے سے ہم اپنا جائزہ لیں گے اور ایک نئی پرسنالٹی بن کے باہر نکلیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اچھی نیت رکھیں، خلوص دل کے ساتھ نیت رکھیں، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، اور ضرور یہ مہینہ آپ کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہو جائے گا، اور اس مہینے کی جتنی بھی برکات ہیں وہ آپ کو ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ بہنوں، میں مانتی ہوں کہ ہمارے اوپر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے اوپر خود اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اپنے خاندان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، کچن کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہمارا مرتبہ بھی تو اسی لحاظ سے بلند ہے نا۔
ہمیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک ماں کا حصہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے حصے سے، یعنی اگر اولاد اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو چنے کہ اس کی خدمت کرے تو سب سے پہلے اسے اپنی ماں کو چننا ہے 3 بار، اس کے بعد پھر اپنے باپ کو چننا ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان کسی بڑی پوزیشن پہ ہوتا ہے، کسی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہی ہوتی ہیں، اور اس ذمہ داریوں کو سے عہدہ برا ہو کر کے ہی وہ اپنی اس پوزیشن کا بھرم رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کسی آفس میں ایک چپراسی ہوتا ہے، کسی آفس میں ایک سی ای او ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں دونوں کی پوزیشن الگ الگ ہے، تو سی ای او کو کتنا زیادہ رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے، کتنا زیادہ اسے سوچنا پڑتا ہے کمپنی کے بارے میں، وہ صبح شام رات دن اسی کے گروتھ کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے سوچتا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم مائیں ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ذمہ داریاں بھی زیادہ اٹھانی پڑیں گی دوسروں کے مقابلے میں۔ جو گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے شوہر ہے، یا ہمارے ساس سسر ہے، یا ہمارے ماں باپ ہیں، ان سب کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، تبھی ہم رمضان کا حق ادا کر پائیں گے اور گھر میں ایک ایسا ماحول قائم کر پائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے آپ رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں ہیں، کئی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ دیکھیے روزہ کیا ہے، روزہ تو صرف یہ ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ بھوکے پیاسے ہیں اور آپ نارمل زندگی گزاریے۔ میں سلام کرتی ہوں ایسی سوچ کو واقعتاً، کہ کسی کے اندر اتنا پازیٹیو تھاٹ کسی کے اندر ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے اندر یہ پازیٹیوٹی رکھی ہے کہ بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود آپ کی شکل پہ بہت ہی بشاشت ہوتی ہے، آپ کی شکل پہ بالکل اس کے آثار نہیں آتے کہ آپ بھوکے ہیں، مگر جو گھر کے اندر ہمیں ایکسٹرا اضافی کام جو کرنے ہیں اللہ کے لیے، جو اضافی عبادات کرنی ہیں، جو اضافی ہمیں اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے لیے محفلیں سجانے کا اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ ہم گروپ میں ایک جگہ بیٹھے، خاندان کے افراد، اپنے گھر کے لوگ، اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں، ان کی باتوں کو زیادہ زیادہ جانیں، پڑھیں، سمجھیں، ان سب کا اہتمام تو کرنا ہی ہے۔ تو اس حساب سے یہ مہینہ ہمارے لیے دوسرے مہینوں سے الگ ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، امید ہے کہ آپ کے گوش گزار ہو گئی ہوں گی، امید ہے کہ آپ یہ سب باتیں پہلے سے بھی جانتی ہوں گی، لیکن ایک انسان اپنی بات کہہ کے ہی تسلی پاتا ہے، تشفی پاتا ہے، وہ موجیں سر پٹکتی ہیں جنہیں ساحل نہیں ملتا، تو مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر چین پاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے اپنی زبان سے یہ باتیں کہہ دی، تو اب مجھے کافی سکون ہے کہ چلیے جو کچھ میں کہنا چاہ رہی تھی اپنی بہنوں کو میں نے کہہ دیا ہے۔ اگر آپ کی سمع خراشی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان تمام باتوں میں سے چند باتیں ضرور آپ کے گوش گزار ایسی ہوئی ہوں گی جس سے ہم اور آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ایک متقی پرہیزگار کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی تمام برکتوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، کامیابی دے، آپ کی جو تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، آپ جو کچھ دنیا اور آخرت میں حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے، آپ کی تمام خواہشات کو مکمل کرے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب سے چاہتی ہوں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔